अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम आपको जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो आपकी 11वीं जमात का उर्दू का पहला ही सबक है। और जैसा कि आपको पता है कि ये एक एमरजेंसी में तश्कील किया गया प्रोग्राम है, जो कि अचानक से छुट्टियों के बायस जो है आपकी क्लासेस ऑफ हुई और उसके सबब आपकी पढ़ाई का लाजमी काफी हर्ज हुआ होगा। लेकिन हमने ये एक सिंध गवर्नमेंट कॉलेजेस के तवस्सुस से ये प्रोग्राम जो है यूट्यूब पर शुरू किया है आप लोगों की आसानी के लिए, यानी तलबा और तालिबात की आसानी के लिए। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से फायदा उठाएंगे। तो मैं मिस कमल महमूद हूँ। मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज लाइन्स एरिया सदर कराची से है और आप देख रहे हैं कि उर्दू की मैं लेक्चरार हूँ। इस सिलसिले में जो मैंने अपना पहले ही टॉपिक चूज किया है वो आपके सामने मौजूद है, रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसान। अव्वल इसके कि मैं इसके मुताबिक मजीद बात करूँ, एक बात मैं करना चाहूंगी कि इन छुट्टियों से पहले हमारे कॉलेज में प्रीलिम्स के पेपर स्टार्ट हो चुके थे और उर्दू का पेपर हो चुका था। हमारा कॉपीज जो है वो चेकिंग के लिए मुश्तक आ चुकी थी। तो जब कॉपीज मैंने चेक की है तो बावजूद इंतहाई समझाने के, बताने के, इवन बोर्ड पे करके बताने के बाद भी स्टूडेंट्स ने उसको गलत तरीके से सॉल्व किया है। तो आप लोग अपनी इन गलतियों की तरफ थोड़ी सी तवज्जो करें। जो नोट्स, जो गाइड, जैसे कि मुझे पता ही है कि आप लोग नोट्स और गाइड पर ज्यादा डिपेंड करते हैं कोचिंग सेंटर के, तो आप लोग अगर उससे भी याद कर रहे हैं तो उसको यकीनी बनाइए कि जो आप याद कर रहे हैं, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जो चीज आप लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है। क्योंकि बच्चों ने कुछ शोरा के तबसरे लिखे हैं तो उसमें सिरे से अशार गायब हैं, सिर्फ मटेरियल सादा अल्फाज में लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से नहीं होता, इसका एक प्रॉपर एक तरीका होता है, आपको वो तरीका जो है फॉलो करना है। इवन ये जो गाइड बुक्स आपके पास है उसमें भी यही तरीका राइट है। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। आप जानते हैं कि ये ऐसे अजबात होते हैं कुछ जो कि हमारे इक्तिबासात के लिए बहुत ज्यादा अहम होते हैं। तो उनमें से एक सबक ये भी है, इनमें से एक सबक ये भी है। अब हम क्या करेंगे कि हमें पहले ये देखना है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमारे पास किन किन हवालों से आ सकता है। तो देखिए, खुलासे तो ज्यादातर ऐसे चैप्टर्स के आते हैं जो कि कहानी नुमा होते हैं, अफसाने होते हैं। इस तरह के जो सबक होते हैं या मज़ामीन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं? इक्तिबासात की तशरीह के लिए होते हैं। तो इक्तिबासात की तशरीह के लिए इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इक्तिबास हैं, पैराग्राफ हैं जो कि ज्यादा अहम हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो दूसरी चीज हम देखते हैं वो तारुफ मुसन्निफ है। आप जानते हैं इंटर लेवल पर जो है ये चीज यकीनी होती है कि हम स्टूडेंट को वो हवाला दें, वो बात बताएं कि जो कि मुसन्निफ के पस मंजर से ताल्लुक रखती है। ये ऐसा नहीं होता कि मैट्रिक में आपको टीचर ने जरा सा बताया और उसके बाद जो है उसने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। ये चैप्टर जो आपके सामने मौजूद है इसका एक पूरा पस मंजर है। वो पस मंजर क्या है, उसका ताल्लुक किस चीज से है, और ये खुलासा जो मैंने यहाँ लिखा है वो क्या है। खुलासे से मुराद ये नहीं है कि मैं आपको एक रिटन खुलासा दे रही हूँ। खुलासे से मुराद ये है कि उस सबक में जो बात बयान की गई है उसको मुख्तसरन अल्फाज में मैं आपके सामने बयान कर दूँ। अब इसमें ये बात देखा काबिल गौर है कि जब भी हम इस तरह के सब्जेक्ट का सबक देखते हैं तो उसमें हम एक ऐसी चीज निकालने का इख्तियार रखते हैं कि जिससे आप लुब्बे लुबाब कह सकते हैं, उस चैप्टर में क्या बात बयान की गई है। तो देखें, इस चैप्टर का सारा जोर जो है वो रस्म और रिवाज की अंधी तकलीफ पर है। पाबंदी के नुकसानात एक अलग चीज है, लेकिन अंधी तकलीफ एक और चीज होती है। और ये अंधी तकलीफ जो है वो इंसान को सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देती। ये रस्म रिवाज वो रस्म रिवाज हैं। देखिए, इसमें भी दो चीजें हैं। ये रस्म रिवाज वो रस्म रिवाज हैं जो कि अमूमी तौर पर समाजी और माशरती तौर पर बनाए जाते हैं और लोग उनको अपनी इज्जत को बहाल रखने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को माशरे में ज्यादा अमीर और कबीर दिखाने के लिए, या अपना आप जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में स्टेटस सिंबल शो करने के लिए जो है इन रस्म रिवाज को अपनाते हैं और जो है अपने आप पर हद से ज्यादा बोझ डालते हैं। तो जहाँ ये रस्म रिवाज अपनाने में उनका माली नुकसान होता है या वक्त का जिया होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे उनका जो जाती नुकसान होता है वो ये होता है कि उनकी जो सोचने और समझने की सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने हर बंदे को अलग अलग अता की है, तो वो सलाहियतें उसकी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। और उसकी जब वो सलाहियतें मुतासिर होती हैं तो वो दुनिया में आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता, क्योंकि ज़ाहिर है उसके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो मफकूद होती जाती है, मजदूद हो जाती है, खत्म हो जाती है।
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، مصنف کہتے ہیں کہ ایک اندھی تقلید کرنے والے کی مثال جو ہے وہ ایک بندر کی مانند ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں بندر ایک جانور ہے، اور بندر اپنی کس خوبی کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے؟ بندر اپنی اس خوبی کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی نقالی کر کے، یعنی نقل کر کے، اس کو ایک الگ طرح کی طمانیت اور خوشی ملتی ہے. تو شاعر مصنف کہتا ہے کہ جب انسان اندھی تقلید کرتا ہے، کسی چیز کے پیچھے بے محابہ بھاگتا ہے بغیر کسی نقصان اور فائدے کو سوچے ہوئے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی مثال ایک بندر کی طرح ہوتی ہے. یا پھر وہ ایک مشین کی مانند ہوتی ہے جس کا کام صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنی سوچ عقل سمجھ سے کام نہ لے، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنی عقل اور سوچ سے کام لے کے معاشرے کو بہتری کی طرف گامزن کر سکے. یہ ہو گئی ایک بات. اب سر سید نے ان تمام لوگوں کے جو اس بات کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم و رواج کی پابندی ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایک عرصے سے ان رسم و رواج کو ادا کرتے آ رہے ہیں، اور اگر وہ ان رسم و رواج کو ادا نہیں کریں گے تو معاشرہ یا برادری ان کو جینے نہیں دے گی. دیکھیں سر سید کہتے ہیں کہ دیکھیں رسم و رواج کی پابندی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر دیکھیں اس چیز میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آخر وہ کون سا زمانہ تھا، وہ کون سے رجحانات تھے، زمانے کے تقاضے تھے جس کے تحت وہ رسم بنائی گئی. اب وہ رسم جس زمانے میں بنائی گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں وہ کارآمد ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے لحاظ سے وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ زمانے کے رجحانات کے مطابق ہو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے، ویسے ویسے انسان کی سوچ، اس کا اظہار خیال، اس کے نظریات اور اس کے ارد گرد کا جتنا ایریا ہوتا ہے، جتنا علاقہ ہوتا ہے، جتنا جس معاشرے میں وہ سروائیو کرتا ہے، گزرتا ہے جس معاشرے سے، وہ سب بدلتے چلے جاتے ہیں. تو جب معاشرہ بدل رہا ہے تو آپ کو اپنی اقدار کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رسم و رواج کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. زمانہ ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہتا، یہ بات آپ سب بخوبی جانتے ہیں. اس سلسلے میں سر سید نے اپنی طرف سے جو حل پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ آپ ایسے رسم و رواج کو اختیار کریں جو کہ زمانے سے مطابقت رکھتے ہیں، جن میں بیجا نمود و نمائش نہ ہو، جو آپ کو مالی طور پر بوجھ میں نہ ڈالیں، جو آپ کے لیے مشکل نہ ہو، بلکہ اس زمانے کے لحاظ سے آپ اس کو آسانی سے ادا کر سکیں. اور ہاں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں آپ تھوڑی سی ترمیم کر کے، تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو بہتر انداز میں ادا کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس سبق کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں. میری کوشش یہی ہے کہ میں آسان ترین الفاظ میں اس چیز کو تھوڑا سا آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. اب جہاں تک آتی ہے تعارف مصنف یعنی سر سید احمد خان کی بات، تو آج کے زمانے میں کوئی ایسا شخص، میرے خیال سے کوئی ہی ایسا شخص ہوگا جس کو سر سید کے بارے میں یا ان کے خدمات کے بارے میں نہ پتا ہو. اچھا، سر سید کو میں اپنے طور پر جو اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں اپنی کلاس میں دو طرح سے بتاتی ہوں. ایک تو ادیب کے لحاظ سے، دوسرا مصلح قوم کے لحاظ سے. اب یہ مصلح قوم اور ادیب دو الگ الگ باتیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں، ایک تو وہ ادب ہوتا ہے جو صرف ادب کی ترویج کے لیے، اس کی ترقی کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے، یعنی لکھنے والے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف ادب کی ترویج ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک ادب وہ ہوتا ہے جس سے معاشرے کی اصلاح کا کام لیا جاتا ہے. میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز غدر کا نام دیتے ہیں اور جسے مسلمان جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں، مطلب مختلف نام لوگوں نے اپنے حساب سے رکھے ہیں. کچھ اس کو 1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں، کچھ اس کو غدر کہتے ہیں. تو اس غدر میں، اس جنگ آزادی میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا. آپ جانتے ہیں انگریز برِ صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے آیا، پھر اس نے جو ہے اپنی ریشہ دوانیوں سے، سازشوں سے وہ 800 سالہ جو مغلیہ سلطنت تھی، جو مغلیہ اقتدار تھا، اس کو ختم کر دیا. اور یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ ایک حکومت سے دوسری حکومت بدلی، بلکہ ایسا ہوا کہ وہ تہذیب و تمدن ہی بدل گیا جو مسلمانوں نے 800 سال میں جمایا تھا. اب اس سے کیا ہوا، مسلمانوں کے عقائد پہ بھی واضح فرق پڑا، مسلمانوں کے عام افعال پر بھی فرق پڑا اور مسلمانوں کے نفسیات پہ بھی فرق پڑا.
یہ وہ عمل تھا، یہ وہ دور تھا جو ہر لحاظ سے مسلمانوں کے استحصال کا دور تھا، ان کے پستی کا دور تھا، ان کے زوال کا دور تھا، کہ مسلمان سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، ہر طرح سے زوال پذیر تھے۔ اس وقت ضرورت ایک ایسے رہنما کی تھی جو قوم کو اپنے ساتھ لے کے چلے، جو قوم کو بتا سکے کہ اب وہ کون سا راستہ ہے جس پہ چل کر وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت یا کھویا ہوا مقام جو ہے اس کو حاصل کر سکیں گے۔ ایسے وقت میں سر سید نے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید کا تعلق عناصر خمسہ سے ہے۔ خمسہ سے مراد آپ یقیناً سمجھتے ہیں کہ 5 افراد۔ اچھا، یہ میں آپ کی آسانی کے لیے بہت ہی آسان زبان میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لائک سر سید احمد خان ایک ادیب کے لحاظ سے، ان کے ساتھ ساتھ ڈپٹی نذیر احمد ہیں، باقاعدہ پہلے ناول نگار وہ کہلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ شبلی نعمانی ہیں جو تاریخی ناول نگار کہلاتے ہیں۔ انہی کے ساتھ مولانا محمد حسین آزاد ہیں جن کو ہم تمثیل نگار کہتے ہیں، اور انہی لوگوں کے اوپر ان عناصر خمسہ کی بنیاد ہے۔ اچھا، اب دیکھیے ان سب یہ صاحبان جو ہیں ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے کے ہیں، لیکن ان سب کے میدان جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک کا زبان و بیان سوائے مولانا محمد حسین آزاد کے تقریباً ایک سا ہے، کیونکہ ویژن یہ تھا سر سید کا کہ ایسی بات کی جائے جو دل سے اترے، دل سے نکلے اور دل میں اترے۔ ایسی بات وہی بندہ کر سکتا ہے جو سامنے والے کو سامنے رکھ کر اسی کی زبان میں، اسی کے خیالات کے مطابق اس کو سمجھا سکے۔ تو سر سید نے اپنی مثال اس طرح سے دی ہے کہ اگر ایک شخص کے گھر میں آگ لگی ہو تو وہ اس بات کا، وہ رسم و رواج کا یا وہ رسوم کا یا وہ اصول و ضوابط کی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ بے تابانہ دوڑے گا اور اپنے گھر کی آگ کو بجھائے گا۔ تو اس وقت میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ میں جو قوم کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں، جو قوم کے ذہن میں جو بات ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ بھائی وہ اپنی اصلاح کرے۔ اچھا، اب یہ اصلاح سر سید نے کیسے کی؟ یہ اصلاح انہوں نے اپنے کالمز کے ذریعے کی، آرٹیکلز کے ذریعے کی، اپنے رسالوں کے ذریعے کی، اور علی گڑھ یونیورسٹی اور کالج کے ذریعے سے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر ان کو ترقی کرنی ہے، اگر ان کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے، اپنا تشخص بحال کرنا ہے، تو ان کو جدید تعلیم کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ جدید تعلیم حاصل کرنا انتہائی مشکل تھا۔ مسلمانوں کا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان اپنی مذہبی تعلیم پر مضبوطی سے جمے تھے، اور یہی مضبوطی جو ہے دوسری قوموں کے دلوں میں ان کا ڈر پیدا کرتی تھی۔ یہ وہ علوم تھے جو مسلمانوں کے سینوں میں نسل در نسل منتقل ہوتے جا رہے تھے۔ تو مسلمان اپنے دین کے لحاظ سے تو کٹر تھے، اپنے دین کے لحاظ سے وہ اس میں مضبوطی سے جمے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا، ان کا اپنا جو ایک نظریہ تھا وہ انگریزی تعلیم کے حساب سے یہ تھا کہ اگر ہم نے انگریزی تعلیم حاصل کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں میں یا یہودیوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ ان کا ایک ڈر تھا، لیکن سر سید نے ان کو اس ڈر سے نکالنے کی جدوجہد کی۔ سر سید نے سادہ اور آسان زبان کے ذریعے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی جدید تعلیم حاصل کرنا زمانے کے لحاظ سے ضروری ہے تاکہ آپ ترقی یافتہ ہو سکیں۔ اچھا، اب اس کوشش کے نتیجے میں سر سید کے ظاہر مخالفین بھی پیدا ہوئے ہوں گے، جنہوں نے سر سید کو ملحد بھی کہا، کافر بھی کہا، ٹوڈی بھی کہا۔ تو سر سید جو ہے ان ساری مخالفتوں کو ہنس کر سہتے چلے گئے، اور انہوں نے سب سے زیادہ جو عوام کے لیے جدوجہد کی وہ جدید تعلیم تو تھی ہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے پرچوں کے ذریعے، اپنے رسالوں کے ذریعے ان کے عقائد کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہی سبق موجود ہے، رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، یہ ان کے پرچے تہذیب الاخلاق سے لیا گیا ہے، اور آج کل کے بچے کچھ نہ کچھ بہرحال وہ پڑھتے ہی ہیں، گائیڈ میں، بک میں، یا ٹیچر کے منہ سے بھی وہ سن سکتے ہیں کہ تہذیب الاخلاق ان کا ایک ایسا پرچہ تھا جس میں انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے، اور یہاں پر انہوں نے بہت ڈیٹیل میں، بہت تفصیل میں بتایا ہے کہ آپ کس طرح ان رسموں سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح اندھی تکلیف کرنا آپ کے لیے نقصان دہ۔ اب آتے ہیں سر سید کے ادبی محاسن کے طرف۔ دیکھیے، سر سید بنیادی طور پر مصلح قوم تھے، ان کا مقصد ادب کی ترویج نہیں تھا، وہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے، وہ ادب برائے ادب کے قائل تھے، ادب برائے زندگی کے قائل نہیں تھے۔ یہ ادب برائے زندگی کیا ہے؟ یعنی ایسا ادب جو صرف تفریح کے لیے دکھایا جا رہا ہے، جو لوگوں کے لیے تفریح مہیا کرے۔ سر سید کا ایک واضح پیغام تھا، واضح مقصد تھا، انہوں نے اپنی تمام توانائی، تمام طاقت، تمام جذبہ اس پیغام کو عوام تک یا عام مسلمانوں تک پہنچانے میں لگا دیا۔ اب
مختلف جو ہمارے ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سر سید ان بکھڑوں میں نہ پڑتے یعنی اصلاح قوم میں نہ پڑتے تو وہ یقیناً ایک آزادی ہوتا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ سر سید نے جو طریقہ کار وضع کیا، جو انہوں نے ایک ہمیں ایک فٹ پاتھ دیا چلنے کے لیے، جو انہوں نے ہمارے لیے ایک نقش قدم چھوڑا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے انتہائی آسان اور سادہ زبان میں اپنا معنی و ضمیر بیان کرنا شروع کیا۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ سر سید شروع سے ہی سادگی کے قائل تھے، شروع سے ہی سادہ زبان کے قائل تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو سر سید کی جو کتاب تھی جو عمارتوں سے اور عمارتوں کے علوم سے متعلق تھی، آثار الصنادید، اس کا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ اسی طلسماتی زبان میں تھا جو ہمیشہ سے چلتی چلی آ رہی تھی، لیکن سر سید نے جب دیکھا کہ یہ آثار الصنادید کا پہلا ایڈیشن جو مشکل الفاظ میں تھا، مشکل زبان میں تھا، جب سر سید کو اندازہ ہوا تو انہوں نے اس کا دوسرا ایڈیشن اسی زبان میں لکھا جو آج ہم بولتے ہیں۔ تو یہ سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اگر الطاف حسین حالی انہیں جدید اردو نثر کا بانی کہتے ہیں، اگر الطاف حسین حالی ان کو جدید اردو نثر کا مورث اعلیٰ کہتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب سر سید احمد خان میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ دلیل سے بات کرنے کے قائل تھے۔ دلیل کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنی بات کو پروف کرنا مثالوں کے ذریعے، بات کے ذریعے۔ تو انہوں نے جہاں جہاں انہوں نے دلیل سے کام لیا ہے وہاں وہاں ان کی تحریر میں بجائے بوریت کے یا خشکی کے ایک طرح کا حسن آیا ہے، سادگی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ انہوں نے بے انتہا آسان استعمال کیے جو عام افراد کے لیے قابل قبول ہوں، جو اس کو سمجھ سکیں۔ اچھا، کیونکہ روانی میں لکھتے تھے، جذبے کی شدت بہت زیادہ تھی، لہٰذا وہ اکثر ادبی حسن کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ اس کا آئیڈیا ہمیں اس کی جو مثال ہے وہ ہمیں اس طرح ملتی ہے کہ کئی عبارات ایسی ہیں سر سید کی جس میں انہوں نے انگریزی الفاظ استعمال کیے ہیں، لکھا ان کو اردو میں ہے لیکن وہ لفظ جو ہیں وہ انگریزی کے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہیں کہیں ان کی جو عبارات ہیں وہ بہت ہی لمبی لمبی طویل ہو جاتی ہیں، تو کیونکہ ان کا مقصد جو ہے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا اور ان برائیوں سے بچانا تھا، عقائد کی اصلاح اور درستی تھی، لہٰذا انہوں نے ان چند چیزوں کا خیال نہیں کیا اور وہ اپنے قومی جوش میں، جذبے میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے اردو کو کئی نئے موضوعات دیے، رنگا رنگ موضوعات دیے اور ان کو ہر طریقے سے لکھ کر بھی دکھایا، ان کو بتایا کہ اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام ادب کی ترویج سے زیادہ قوم کی اصلاح کا کام تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا، کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اور آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی سجیشن دینا چاہوں گی کہ آپ جب بھی سر سید کے بارے میں لکھیں تو مجھے پتا ہے کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ جو ہیں زیادہ تر ہیڈنگ میں لکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مس ہم کتنی ہیڈنگز لکھیں۔ کچھ بچے مجھ سے پوچھتے ہیں مس 6 پیج کا لکھیں، 7 پیج کا لکھیں، 8 پیج کا لکھیں، 8 ہیڈنگز لکھیں، 10 ہیڈنگز لکھیں، کتنی لکھیں؟ تو دیکھیں یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کوشچن کی ریکوائرمنٹ کو سمجھیے، سوال کے اندر جو بات چھپی ہے اس کو سمجھیے اور اس کو دیکھیے کہ آپ نے اس کو کتنا لکھنا ہے۔ 8 پیج 6 پیج جو چیکر ہوتا ہے وہ 8 اور 6 پیج نہیں گنتا، وہ ہیڈنگ کی خوبصورتی نہیں دیکھتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ جو اس نے پوچھا گیا، جو کوشچن پیپر میں پوچھا گیا ہے آیا آپ نے اس کو فلفل کیا ہے یا نہیں کیا۔ دوسری بات میں پریلم کاپی کے حوالے سے ہی بات کروں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے اگر کوئی مثال کے طور پر ایک تلمی شعر ہے، اگر اس میں کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا ہے، اگر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور آپ کو وہ شعر جو ہے اس کو تشریح کرنی ہے، تو دیکھیں اگر میں اس حضرت نوح علیہ السلام کا وہ شعر پڑھ رہی ہوں، مطلب وہ تلمی شعر میں اس کی تشریح کلاس میں کرا رہی ہوں، تو دیکھیں میں تو اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس میں سے جو لکھیں گے نا تو وہ لکھیں گے جو شعر سے متعلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا ان کی پیدائش سے لے کے آخر تک کا احوال لکھ رہے ہیں، نہیں، جس بارے میں پوچھا گیا ہے آپ اس کو اتنا ہی لکھیے۔ بولنے میں اور لکھنے میں فرق ہوتا ہے، ہر چیز لکھی نہیں جاتی ہے۔ تو اب میرے پاس پریلیمز کی کاپیز آئی ہیں تو اس میں بچیوں نے اتنا زیادہ کہیں پہ لکھا، اتنے جسے ہم غیر ضروری تفاصیل کہتے ہیں، وہ اتنا زیادہ لکھا ہے اور اس میں جو اصل معنی اور مقصد ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر آپ کے کیا ہوتا ہے، نمبر
कट जाते हैं, बजाय से फिर आप लोग कहते हैं कि हम इतना लिख कर आए और नंबर हमें ये मिले। तो आप इस चीज का ख्याल रखिए कि जो चीज आप लिख रहे हैं वो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। तीसरी चीज आपकी मरकजी ख्याल है नज़्मों के, और मरकजी ख्याल में लड़कियों ने इंतहाई बड़े बड़े अशार भी लिखे हैं, क़िते भी लिखे हैं, अक़वाल भी लिखे हैं। भाई इतना नहीं लिखना, आपको मरकजी ख्याल अगर नज़म का देना है तो नज़म में शायर ने जो बात बयान की आपने वो लिखनी है। आप लोग इधर उधर की कहानियां लिखने के बजाय फोकस किया करें कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो ये 2-4 चीजों का ध्यान रखिए, वरना फिर बाद में आप लोग ये कहते नजर आते हैं कि जी हम तो इतना लिखकर आए थे, मिस नंबर नहीं मिले। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखे जितना आपसे पूछा जा रहा है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।